अस्सलामु अलैकुम, एक बार फिर से खुशामदीद मेरे इस लाइव फेसबुक सेशन में। मैं हूं मोहम्मद इमरान, इंटरव्यू वाला, और आज के इस वक्त के मेरे प्रोग्राम के जो मेहमान हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कमाल शख्सियत के मालिक राजा अरशद साहब। राजा अरशद साहब का ताल्लुक रावलपिंडी से है और ये बानी पाक समाज पार्टी हैं और ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूथ फोरम ऑफ पाकिस्तान भी हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं तहरीक सूबा पोटोहार के, और जैसा कि साबिक सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर रेडियो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी। मजीद हम प्रोग्राम में राजा साहब से जानेंगे बकौल उन्हीं की ज़बानी बहुत कुछ उनके बारे में, और बहुत कुछ उनसे सीखने की भी कोशिश करेंगे, स्पेशली अबाउट टू पाक समाज पार्टी या फिर डिजिटल पाकिस्तान, जैसे कि इस वक्त आजकल की इस सिचुएशन में इंतहाई अशद ज़रूरत है और दौरे जिद्दत की भी ज़रूरत है। तो बिला ताखीर में अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। अस्सलाम जी। इमरान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। राजा साहब आप सुनाइएगा, खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। और बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी अपने शो में। बिल्कुल। तो राजा साहब मैं भी आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे गुजारिश भी करूँगा मेरे तमाम तर देखने वाले नाजरीन के लिए जो हमें इस वक्त बराह रास्त देखेंगे या जो हमें बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, उन तमाम तर देखने वाले नाजरीन के लिए भी बकौल अपनी ज़बानी भी अपना एक जामे तारुफ करवाइएगा प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। राजा अरशद मेरा नाम है, रावलपिंडी में रिहाइश पजीर हूँ, और एक स्ट्रगल जो है वो ज़िंदगी में जारी है। बचपन से लेके अब तक ज़ाती हैसियत में भी और एक पाकिस्तानी के तौर पर भी, समाजी और सियासी तौर पर मैं मुख्तलिफ जमातों और मुख्तलिफ फोरम का हिस्सा रहा हूँ, और मुझे पाकिस्तान की खिदमत करने का कुछ शौक़ भी है, सियासत का मेरा शौक़ भी है, मशगला भी है। और मेन जो हमारी पार्टी का थीम है पाक समाज पार्टी का, वो ये है कि हम एक जदीद, तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं। और इसके लिए हमने मुख्तलिफ फोरम पर, मुख्तलिफ पार्टियों में, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, उनके अपने अपने मोटोज हैं। वो कोई पैसों के लिए काम कर रहा है, कोई किसी को कहीं से फंडिंग आ रही है, किसी की ज़ाती जो पॉपुलैरिटी जो होती है वो उसका मकसद है। तो पाक समाज पार्टी जो है वो पाकिस्तान की हकीकी जमात है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों ने बनाई है, और इसमें वही लोग हम एंटर कर रहे हैं जिन्हें हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। सियासी जमात की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जितने मसाइल हैं वो जब तक आपके पास इख्तियारात ना हों, आप उन मसाइल को हल नहीं कर सकते। आप सिर्फ उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप अच्छी तजावीज़ दे सकते हैं, लेकिन जो हुक्मरान तबका होता है उसकी मर्जी होती है कि वो आपकी तजावीज़ को माने या ना माने। तो उसके लिए ज़रूरी हमने समझा कि जब तक हम पावर में नहीं होंगे, हम अपने हकूक़ की जंग नहीं लड़ेंगे, तो दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। तो हमने इसका एक पाक समाज पार्टी की बुनियाद रखी है, और इसको लेके हम चल रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो जिनके बारे में सोचा ही नहीं गया, उनके बारे में सलूशन दें अवाम को, और अवाम को शऊर दें, आगाही दें, और उनके अवाम के हकूक़ के काम करें। सही, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल राजा साहब, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त और मस्बत सोच है आपकी। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है आपसे, मैं ये भी जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि मेरा सवाल आपसे ये भी है राजा साहब
کہ جیسے کہ آپ نے بتایا پاکستان کی خدمت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، اس وجہ سے آپ نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی. لیکن راجہ صاحب، خدمت لوگوں کی، ملک و وطن کی، ہم اپنی سوشل ایکٹیویٹی کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. سیاست میں آنا، ایک سیاسی پارٹی کی بنیاد رکھنا، یہ کیوں اہم ضروری سمجھا آپ نے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کی بہت زیادہ ضرورت تھی. بے شمار لوگ ایسے ہیں ہمارے ملک میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت تو ویسے بھی ہو سکتی ہے. اب وہ جو خدمت ہوتی ہے وداؤٹ پولیٹیکل پاور، اختیارات کے بغیر جو خدمت ہوتی ہے اس کی کیپیسٹی بہت محدود ہوتی ہے. آپ ایک سکول کھول لیں گے، آپ 10 سکول کھول لیں گے، آپ 50 سکول کھول لیں گے، لیکن اگر ملک سے جہالت ختم کرنی ہے تو آپ کو اختیارات چاہیے. آپ کو شاید لاکھوں سکول کھولنے پڑیں گے. اگر آپ نے ملک سے بیماریوں کو ختم کرنا ہے تو آپ کو اختیارات چاہیے. آپ ایک اسپتال تو بنا سکتے ہیں، 10 تو بنا سکتے ہیں، لیکن 500 اسپتال شاید نہیں بنا سکتے. اسی طرح سے جو بھی پالیسیز ہیں، اگر مسائل کو قومی سطح پر حل کرنا ہے تو پھر سیاست کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک دو بندے کو کھانا کھلا سمجھتے ہیں کہ آپ خدمت کر رہے ہیں تو یہ خدمت بھی ہے، یہ اس کو نہیں جا سکتا، لیکن یہ بہت محدود ہے. اس کی جگہ اگر آپ حکومت میں ہوں تو آپ پاورٹی کو ختم کر سکتے ہیں، آپ کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ ایسے سسٹم بنا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھیک مانگنے والا نہ ہو، ہمارے ملک میں بیمار لوگوں کی شرح بہت کم ہو جائے، ہمارے ملک میں جو بے روزگار لوگ ہیں ان کی شرح بہت کم ہو جائے. تو ہم لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں، لوگوں کو اچھی سڑکیں دے سکتے ہیں، انفراسٹرکچر بہترین دے سکتے ہیں، آپ صنعتوں کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، آپ زراعت میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سیاست میں آئیں. ایسے لوگ جو سیاست سے صرف اس لیے کنارہ کش ہیں کہ وہ عوام میں ہیں، اپنی کسی بھی خیراتی ایکٹیویٹی کے ذریعے یا پھر آرگنائزیشن کے تھرو، تو ان کو بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ بالکل آپ پاکستان کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، آپ انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اگر آپ یہی کام سیاسی پلیٹ فارم پر کریں، سیاست کی مدد سے کریں، تو یہ آپ 100 ٹائم نہیں، 1000 گنا اس کو بڑھا کر اپنی خدمت کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے مثال ہیں، انہوں نے سیاست سے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور باقی جتنی بھی ان کی یعنی انہوں نے جو بزنس کیا وہ بھی سیاست کے لیے کیا، انہوں نے اگر کوئی اور کام کیا ہے تو وہ بھی سیاست کے حوالے سے کیا ہے. تو مین جو پرپس تھا ان کا وہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جس میں مسائل کم ہوں. تو انسانیت کو انہوں نے ایک رہنمائی بخشی ہے ہر فیلڈ میں، کاروبار میں بھی رہنمائی بخشی ہے، لیکن ان کے جو سیاسی اصول تھے وہ انتہائی بہترین تھے، اور جو ان کی آج تک انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں. تو اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں یقیناً ہمیں سیاست میں حصہ لینا چاہیے، اور یہ عام آدمی کا حق ہے. اگر عمران صاحب آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کم تر لوگ، آپ سے کم علم کے لوگ، آپ سے کم شعور والے لوگ جو ہیں وہ اوپر آ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ان کے نیچے کام کرنا پڑے گا. ان کی مرضی کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں اور لوگ آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ کو سیاست میں آنا پڑے گا. ایک خوبصورت زندگی کے لیے، ایک خوبصورت پاکستان کے لیے، ایک ترقی یافتہ خوشحال قوم کے طور پر، ایک قابل عزت قابل فخر قوم کے طور پر اگر ہم نے دنیا کے سامنے آنا ہے تو ہمیں سیاست کرنی ہوگی، عام آدمی کو سیاست کرنی ہوگی، اور ایک عام جو شہری ہے، ایک عام شہری، اس کو سیاست میں دلچسپی لینی چاہیے. یہ بالکل غلط تاثر پھیلایا گیا ہے، اور نالائق، نااہل اور کرپٹ سیاستدانوں کی وجہ سے یہ پھیلا ہے کہ وہ خود تو سیاست کرتے ہیں لیکن عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ سیاست گندی چیز ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو سیاست گندی چیز نہیں ہے. سیاست جو ہے وہ پیغمبرانہ فعل ہے اور پیغمبروں کی سنت ہے.
اور یہ ہر شخص کو کرنی چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل. راجہ صاحب, آپ کا یہ آپ کی نظر میں اس حوالے سے یہ پوائنٹ آف ویو ہے, آپ نے دیا, لیکن میں آپ سے یہ بھی سوال کروں گا, جیسے کہ دنیا کے, ہمارے پاکستان کے بہت سارے ایسے کامیاب بزنس مین, بڑے زبردست قسم کے لوگ جو ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر میں چند ایک نام لینا چاہوں تو ریحان اللہ والا, آزاد چائے والا, شاہد حسین جویا, منور عبداللہ, یہ اس طرح کے ایسے بڑے نام ہیں جو سیاست سے بالا تر ہو کر ڈیجیٹل پاکستان میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. نوجوانوں میں, یوتھ میں ان کو ڈیجیٹل کرنے کے حوالے سے اتنا زبردست کام کر رہے ہیں کہ ان کے اس کام کو بھی سراہا جا رہا ہے. تو اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں, جیسے کہ دنیا کے دوسرے ممالک انتہائی ترقی یافتہ ہو چکے ہیں, ویل ڈیولپ کنٹریز میں اگر ہم جن ملکوں کا نام لیتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل ہیں تقریباً 100%. ہمارے پاس ضرورت ہے تو اس امر کی کہ پاکستان ڈیجیٹل کب ہوگا, ہمارے لوگ ڈیجیٹل کب ہوں گے. اس حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ عمران صاحب, ڈیجیٹل پاکستان جو ہے وہ پاک سماج پارٹی کی بنیاد ہے, ہماری منزل نہیں ہے, یہ ہماری بنیاد ہے. ہم یہاں سے کام کو سٹارٹ کریں گے. جہاں تک میں اس ڈیجیٹل پاکستان پہ بعد میں آتا ہوں, میں ڈیجیٹل پاکستان کے جو خالق ہیں, جو اس آئیڈیا کو پاکستان میں لانچ کرنے والے ہیں, محترم جناب ریحان اللہ والا صاحب, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ان کی تمام ٹیم کو جو لوگ انہوں نے تیار کیے ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں اور جو لوگ ان سے انسپائر ہو کے انہوں نے کوئی نہ کوئی کام شروع کیا ہے. یہ ساری ٹیم, جویا صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, ان سب کو, یہ سب دوست ہیں, کیونکہ جو پاکستان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے, اور میں ان کو دوست کہتا ہوں, بھائی کہتا ہوں. ان سب کو بہت زیادہ خراج تحسین. اب پرابلم کہاں آ رہا ہے, میں بھی ان کا حصہ ہوں, میں بھی پاکستان سے پیار کرتا ہوں, میں بھی چاہتا ہوں پاکستان ڈیجیٹل ہو جائے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ حکومت سے درخواستیں کر رہے ہیں. میں حکومت سے درخواستیں نہیں کر رہا, میں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے عملی سٹیپ اٹھایا ہے کہ ہم پاکستان کو ڈیجیٹل کریں گے. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا کہ باقی لوگ کریں گے نہیں کریں گے, حکومت کون سی حکومت ہماری بات مانے گی نہیں مانے گی, وہ کب کریں گے, یہ ان کے اختیار میں ہے. لیکن جس دن ہمارے پاس اختیارات آئیں گے, ہم پہلے دن سے ڈیجیٹل پاکستان پہ کام کریں گے. میرا جو ذاتی ایجنڈا ہے, جو پاک سماج پارٹی کا ایجنڈا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم شناختی کارڈ سے شروع کریں گے, ہم مردم شماری سے شروع کریں گے, ہم ڈیٹا بیس بنائیں گے, اور ڈیٹا بیس جو ہے وہ ہر بندے کا, ہر شہری کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ اس کے شناختی کارڈ میں سٹور ہوگا. لائک اس کی پرسنل انفارمیشن, اس کا نام کیا ہے, اس کی ولدیت کیا ہے, اس کا شجرہ, یہ چیزیں اس کے ہوں گی. اس کے بعد اس کی ایجوکیشن کا تمام ریکارڈ جو ہے اس کے اندر ہوگا. جو بچے بعد میں پیدا ہو رہے ہیں اور سکولنگ ان کی شروع ہو رہی ہے, ان کی سکولنگ کا تمام ریکارڈ, ان کی یونیورسٹی, ان کی ایجوکیشن کا تمام ریکارڈ, ایک ایک ایگزام کی جو رپورٹ ہے وہ اس کے اندر شامل ہوگی. اس کے بعد ان کی بیماریاں, جہاں جہاں انہوں نے کوئی ٹریٹمنٹ کروایا ہے, وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ان کی پروفائل میں شامل ہوگا. ان کی فائل کو چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے موجود ہیں, ان کے پاس جائیداد کتنی ہے. آپ کو ان کی پروفائل چیک کر کے یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کی سکل کیا ہے, ان کے اندر خوبی کیا ہے, یہ کس چیز کے ماں ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کا کرمنل ریکارڈ کتنا ہے, کتنی دفعہ جیل گئے ہیں, ان کے چالان کتنی دفعہ ہوئے ہیں, انہوں نے قوانین کو کتنی دفعہ وائل ہے. اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے فارن ٹریول کتنے کیے ہیں, اور ان کے پاس کن کن ملکوں کی نیشنلٹی ہے, ان کا کاروبار کیا ہے, معیشت کے بارے میں ہر چیز آپ کو اس چپ میں ملے گی. اور ہر شہری جو ہے وہ پاکستان کے جو حکومت کا ڈیٹا بیس ہے اس کے ساتھ لنک ہوگا. حکومت ڈائریکٹلی ایک ایک پرسن کو ذاتی طور پر یوں سمجھیے جانتی ہوگی, اس کی تمام ایکٹیویٹیز سے, اس کی صلاحیتوں سے, اس کی
فائنینشیل کنڈیشن سے، بیماریوں سے واقف ہوگی، اور جب یہ ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا تو آپ صحیح پلاننگ کر سکیں گے. آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے پاس کون کون سے کتنے اسکلفل لوگ ہیں اور کتنے ادارے چاہیے ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، کتنے آپ کو میڈیکل کالجز چاہیے، کتنی انجینئرنگ یونیورسٹیز چاہیے، کتنے آپ کو IT کے ماہرین چاہیے، کتنے ڈاکٹر چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ تبھی صحیح پلان کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایک جینون ڈیٹا موجود ہو. اور اس جینون ڈیٹا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. پاکستان کے جتنے ادارے ہیں، پاک سماج پارٹی کے منشور میں یہ بات شامل ہے کہ وہ سارے ڈیجیٹل ہوں گے، وہ سارے آن لائن ہوں گے، وہ کبھی بند نہیں ہوں گے. جو نیا پوائنٹ میں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ 24 آور تمام ادارے کام کریں گے. وہ کاروباری ادارے ہوں، وہ صنعتیں ہوں، وہ کالج یونیورسٹیاں ہوں، وہ سرکاری ادارے ہوں، وہ وابطہ ہو، وہ ٹیلی فون کا محکمہ ہوں، وہ اسپتال ہوں، وہ کلینکس ہوں. کوئی بھی شخص جو ادارہ بنائے گا یا کوئی کاروباری ایکٹیویٹی کرے گا وہ 24 آور کے لیے کرے گا. وہ یہ جو بند کرنے کا کانسیپٹ ہے کہ جی اب دکانیں بند ہو گئی ہیں اور اب کل آپ کا فون خراب ہو گیا تو یہ کل ٹھیک ہوگا، آپ کا انٹرنیٹ خراب ہو گیا تو یہ کل ٹھیک ہوگا، آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو یہ پرسوں ملے گی. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ختم کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی 24 گھنٹے میں اپنے گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو ہر سہولت جو ہے وہ ملنی چاہیے انسان کو، اور بہترین طریقے سے ملنی چاہیے. نمبر 2 پہ ہم لوگوں کو IT میں ٹرین کرنا چاہتے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے بہت ضرورت ہے ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی. تو ہم ایک جدید قوم کے طور پر ابھرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں IT پروفیشنل جو ہیں وہ تیار کرنے ہوں گے. IT پروفیشنل جو ہیں وہ آپ کے پاکستان کو، میرے پاکستان کو، ہم سب کے پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان میں تبدیل کر دیں گے. اور یہ ڈیجیٹل پاکستان جو ہے یہ بہت ہی جدید پاکستان ہوگا. میرے خواب میں صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو ترقی دیں گے اور اس کو دیگر اقوام کے برابر کریں گے. میری خواہش یہ ہے کہ ہم قوموں کو لیڈ کریں، ہم ان کی رہنمائی کریں کہ ہم انسانیت کو کیا کرنا چاہیے، انسانیت کو کہاں سٹینڈ کرنا چاہیے، انسانیت کے جو اصل پرابلمز ہیں ان کو کہاں اور کیسے سالو کیا جا سکتا ہے. تو پاکستان ایک لیڈنگ نیشن کے طور جو ہے یہ ابھرنا چاہیے. تو یہ ہمارا خواب ہے اور اس خواب کے لیے یہ کر رہے ہیں. جی بھائی صحیح، ماشاءاللہ، بہت زبردست. تو مقصد کہنے کا میرا سوال بھی یہی تھا کہ پاک سماج پارٹی کے منشور میں باقاعدہ ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے یہ بات ایڈ ہے، یہ شامل ہے کہ اس پر بھی باقاعدہ طور پر فوکس ہوگا، تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی. تو آپ نے ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے یا IT کے اعتبار سے اپنی اس پارٹی میں کچھ اس طرح کے IT ایکسپرٹ لوگوں سے روابط کیے جو آپ کی اس منشور کو سمجھے ہوں اور باقاعدہ طور پر انہوں نے آپ کے ساتھ اس حوالے سے شمولیت اختیار کی ہو؟ جی بھائی، کچھ لوگوں نے شمولیت بھی اختیار کی ہے، اور اصل میں پارٹی کے جو شمولیت ہے وہ اتنی ضروری نہیں ہے جتنا کمیونیکیشن ہے، جتنا لوگوں کو یہ بات باور کرانی ہے، یہ سمجھانی ہے، ان کے لاشعور میں یہ بات داخل کرنی ہے کہ IT ہمارا مستقبل ہے، IT ہماری پہچان ہے اور IT ہماری زندگی ہے. اگر ہم IT میں کچھ نہیں کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. آج دیکھیے کہ 10 سال پہلے جو مشینیں تھیں وہ اور تھیں، آج جو مشینیں ہیں وہ IT پہ کنورٹ ہو چکی ہیں، وہ کمپیوٹرائز ہو چکی ہیں. ہماری جو مین پاور ہے، ہمارا جو نوجوان ہے وہ اسکلفل نہیں رہا. اب آگے آنے والے 10 سالوں میں یہ لوگ بالکل نکمے ہو جائیں گے اگر ہم IT پہ نہیں جائیں گے، اگر ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے. آپ اگر لوگوں کو ٹرین نہیں کریں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بیس پر تو ہم جاب نہیں حاصل کر سکیں گے، اور بہت خطرناک صورتحال ہے. اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم IT کی طرف فوراً جائیں. میں نہ صرف اپنی پارٹی میں اس کو اڈاپٹ کر رہا ہوں بلکہ میں باقی تمام جو سسٹر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں سب سے جو ان کے سربراہان ہان ہیں ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کام کے لیے اپنے ایجنڈے میں رکھیں کہ ڈیجیٹل پاکستان ہم نے بنانا ہے اور ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اپنا
اپنانا ہے. اگر ہم اس کو نہیں اپنائیں گے تو ہم بحیثیت قوم 500 سال پیچھے چلے جائیں گے پتھر کے زمانے میں. ہر چیز جدید ہوتی جا رہی ہے. تو یہ عام جو کوالیفیکیشن ہے وہ اب کاریگر نہیں رہی. اس لیے ہمیں جدید ایجوکیشن لینی ہے. ہم نے سب سے پہلے اپنے اساتذہ کو ٹرینڈ کرا ہے. ہم نے ان کو جدید بنانا ہے. اگر ہمارے اساتذہ اپ گریڈ ہو جائیں گے, وہ جدید ہو جائیں گے, وہ انفارمیٹیو ہو جائیں گے, تو ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. ہم نے اپنے سلیبس میں چینجز کرنی ہیں. اور ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاک سماج پارٹی جو ہے اس نے یہ طے کیا ہے کہ ہم تمام میٹنگز جو ہیں وہ آن لائن کریں گے. ہماری فزیکل میٹنگز نہیں ہوں گی. اور ایون ہم جو جلسے جلوس کرنے ہیں اس کا بھی کوئی تھیم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بھی ہم جو پروٹیسٹ کرنا ہے اگر کہیں تو وہ بھی ہم ڈیجیٹلی کریں. ہم سڑکیں بلاک نہ کریں, ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی ہو. کیونکہ ایک بندہ بھی اگر کسی ایمبولینس کے رکنے کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے تو وہ انسانیت کی بہت بڑی نقصان ہے. اس لیے ہم نے ٹوٹل ڈیجیٹل جو ہے اس کو اپنی پارٹی کو رکھنے کی کوشش کریں گے. اور انتہائی ضروری اور ناگزیر حالات میں ہم کوئی جلسہ جلوس کریں گے. ادروائز ہماری تمام تر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آن لائن ہوں گی. بالکل بالکل راجہ صاحب, آپ نے زبردست بات کی. لیکن جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہمارے تعلیمی نصاب کا, ایجوکیشن سسٹم کا, جیسے کہ اس صورتحال میں اب آپ بھی دیکھ رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, ہم ایک لاک ڈاؤن کی صورت میں ہیں. تمام ہمارے وہ ادارے جو ہیں ٹھپ ہو کر رہ گئے جو ڈیجیٹلی نہیں تھے. مثال کے طور پہ اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہمارا پورا کا پورا ایجوکیشن سسٹم درم برم ہو کر رہ گیا ہے. پرائیویٹ کچھ تعلیمی ادارے ایسے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر, جنہوں نے آن لائن کلاسز وغیرہ کا اہتمام کیا وقت کی ضرورت کو اہمیت سمجھتے ہوئے. لیکن گورنمنٹ لیول پر اگر ہم اپنے اس ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں تو وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا. اگر کاش ہی ہمارا سسٹم ڈیجیٹل ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور خصوصاً تعلیمی نصاب کی جیسے کہ اپ گریڈیشن کسی بھی سافٹ ویئر کی, کسی بھی چیز کی, اپلیکیشن کی, جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد اپ گریڈیشن مانگتی ہے تو اپ ڈیٹ ہونا اس کا لازم ہوتا ہے. ہمارا تعلیمی نظام جو ہے, اسپیشلی ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے گورنمنٹ لیول پر, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. تو ہمارے اس تعلیمی نصاب کے حوالے سے, تعلیمی نظام کے اعتبار سے بھی آپ بخوبی جانتے ہوں گے. تو اس بارے میں آپ کی پاک سماج پارٹی کا اس اعتبار سے کچھ ہے ایجنڈا؟ عمران صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے. پاک سماج پارٹی کا بالکل ایجنڈا ہے. ہم ایجوکیشن کے بارے میں بہت وریڈ ہیں اور ہمارا سارا جو مستقبل ہے پاکستان کا, ایون کسی بھی کنٹری کا جو مستقبل ہوتا ہے وہ ایجوکیشن پر بیس کر رہا ہوتا ہے اور ایجوکیشن کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان پہ بیس کر رہا ہے. ہمارا فوکس ہی نہیں ہے. ہم لوگ تعلیم کو اہمیت ہی نہیں دیتے. اور پرابلم یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں ہمارا بجٹ جو ہے وہ تعلیم کا وہ کتنا ہے, کیا ہے. ہم اپنے جاہل ترین جو بندہ ہوتا ہے نا اس کو اٹھا کے ایجوکیشن منسٹر لگا دیتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سلیبس وہ ہے جو 10 سال پہلے چیزیں دنیا سے ختم ہو چکی ہیں نا, وہ اب ہم پڑھا رہے ہیں. اور جب ہمارے یہ بچے جو آج گریجویٹ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی پروفیشنل کورس کر رہے ہیں 10 سال کے بعد جو وہ بھی فارغ ہو جائیں گے اگر وہ اپ گریڈ نہیں ہوں گے. تو اپ گریڈ ہونا بہت ضروری ہے. اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شارٹ کورسز کرانے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ 5 سال کا کورس نہیں ہونا چاہیے, کوئی بھی کورس 5 سال کا. ٹھیک ہے, ہم اس کے 5 پیچز بنا دیں, ایک سال کے یا 6 مہینے کے. 6 مہینے بھی, سال بھی بہت زیادہ, 6 مہینے کا ڈیوریشن کا کورس ہونا چاہیے. اور ان کو جب ملائیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ لنک کریں تو وہ ایک پروفیشنل ڈگری بن جائے. ٹھیک ہے, اب بندہ ایک کورس کر سکتا ہے, کوئی 2 کر سکتا ہے, 4 کر سکتا ہے. اب اس طریقے سے ہم ان کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد ان کی اپ گریڈیشن یہ کاروبار کے لیے یا جاب کے لیے
1 साल का लाइसेंस हम देंगे और 1 साल में उस कारकर्दगी जांचेंगे, पब्लिक बताएगी। अगर हम एक डॉक्टर बना रहे हैं तो उसके जो पेशेंट होंगे वो अपने रिव्यूज़ देंगे और उससे पता चलेगा कि कितने पेशेंट इसके ठीक हुए हैं, डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस ठीक है या नहीं है। एक टीचर है तो उसकी एवेल्युएशन होगी, उसका क्या रिजल्ट आया है, कितने उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए हैं, ग्रेड्स लिए हैं। अगर एक मैकेनिक है तो उसके कस्टमर बताएंगे कि इसको अगले साल मैकेनिक के तौर पर काम करना है या नहीं करना। तो ये स्टेट सिस्टम डेवलप करेगी और सिस्टम जो है वो फिर अगेन डिजिटल पाकिस्तान की सूरत में ही बन सकते हैं। इस पाकिस्तान में ये सिस्टम जब तक नहीं बनेंगे तब तक ये पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा और हम दिन ब दिन, यानी हम ये नहीं है कि हम जहाँ पे खड़े हैं यहीं खड़े रहेंगे। दुनिया अगर 100 की स्पीड से चल रही है और हम 50 की स्पीड से चल रहे हैं तब तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, हर आने वाले लम्हे में, हर आने वाले सेकंड में, मिनट में हम पीछे जा रहे हैं। तो ये हमारी बुनियाद है कि जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान के बारे में सोचना शुरू किया कि आखिर कब तक वो दिन आएगा जब हम पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता, एक खुशहाल, एक जदीद पाकिस्तान जो है वो देखेंगे। हम घर से बाहर निकलें तो हमें अपनी गलियां साफ सुथरी नजर आएं, हमारे लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। यार हमारी कौम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती। आज हम कारोबार करते हैं तो 100 दफा एक चीजों को क्योंकि हुकूमत ने कोई ऐसी किसी भी कारोबार को कोई श्योरिटी नहीं दी हुई। मेरे साथ कोई फ्रॉड कर जाए तो मैं अदालतों में रुलूंगा अपना हक लेने के लिए। यानी अगर 1 लाख का मेरा नुकसान हुआ है, कोई बंदा मेरे पैसे खा गया है, तो मैं उसके लिए कोई 50 साल जलील होता रहूंगा। या मेरे किसी घर के ऊपर कब्जा कर लिया है, किसी जायदाद के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है नाजायज, तो मैं उसको, ये स्पीड और इंसाफ का ये आलम है कि हमें हमारा कोई सरकारी इदारा मजलूम शख्स के साथ नहीं खड़ा। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। हम इसको नहीं ऐसा देखना चाहते। हम चाहते हैं कि ये दिनों में हल हो। अगर आपके प्रॉब्लम, आप अगर एक तो पैसे खा गया, नुकसान कर गया, आपके साथ कोई बंदा ज्यादती कर गया, और दूसरा आप इंसाफ लेने के लिए जो है वो अपना कारोबार छोड़ें और अदालतों के चक्कर लगाते रहें, और ये अजीबोगरीब निज़ाम है। अदालती निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी ने दरख्वास्त की है तो बस उसका काम खत्म हो जाना चाहिए, फिर मुलजिम जाने और अदालत जाने। और ये जो है ये दिनों में होना चाहिए, ये महीनों में नहीं होना चाहिए या सालों नहीं लगने चाहिए। हम अदालती निज़ाम को बहुत जदीद करेंगे, अदालतों को बढ़ाएंगे, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, इनकी इस्तेदाद को बढ़ाएंगे और जजेस की ट्रेनिंग करेंगे और इनको हम इस काबिल बनाएंगे कि जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं, जो फौरी साल हो सकते हैं वो फौरी हों, और जो थोड़े टाइम में हो सकते हैं वो थोड़े टाइम में हो जाएं, लेकिन जल्द अज जल्द हो जाएं। सही। तो मैं ये कह रहा था राजा साहब, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त और इंतहाई मस्बत सोच है आपकी वतन अजीज के लिए, लोगों के लिए, हमारी यूथ के लिए। तो हम भी दुआ गो हैं आपके लिए, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे आपके इस मिशन में, इस मकसद में। हम बिल्कुल शाना बशाना आपके साथ हैं और तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी इस हवाले से, क्योंकि आप जो आवाज़ उठा रहे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, डिजिटलाइजेशन के एतबार से, पाकिस्तान को, यूथ को, लोगों को डिजिटल करने के एतबार से, तो इंतहाई ज़बरदस्त इक़दाम है आपका। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। प्रोग्राम के आखिर में जाते जाते अगर कोई मैसेज देना चाहें या मज़ीद कुछ कहना चाहें इस हवाले से तो जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया दोस्तों। पाक समाज पार्टी के हवाले से मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपको मेरा ये इंटरव्यू पसंद आया है और पाक समाज पार्टी के बारे में आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ लिंक अप हो जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और राब्ता नंबर मिल जाएगा। आप हमारे से ज्वाइन कर सकते हैं पाक समाज पार्टी को और समझने की कोशिश एटलीस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा मंशूर अच्छा लगे, हमारी कोशिशें अच्छी लगें और आप अगर समझें कि हम वाकई पाकिस्तान को एक जदीद पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, और अगर आप भी पाकिस्तान को एक खुशहाल, तरक्की याफ्ता और जदीद पाकिस्तान देखना चाहते हैं, तो हमारी पार्टी का
ساتھ دیجیے, ہمارے ممبر بنیے اور ہمارے دستوں بازو بن کر پاکستان کے لیے کوشش کیجیے. دوسرے نمبر پر, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ ہماری پارٹی نہیں جوائن کر سکتے یا جوائن نہیں کرنا چاہتے, تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ جس کیپیسٹی میں بھی ہیں, جو کام بھی کر رہے ہیں, آپ اپنے دن کو, ٹائم کو, جیسے آپ کام کرتے ہیں, آپ کوئی نہ کوئی ہابی ہوتا ہے, آپ اپنے قیمتی وقت میں سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ویکلی, منتھلی, ڈیلی بیسس پہ پاکستان کے لیے نکالیے. آپ کسی گلی کو ٹھیک کر دیں, آپ کسی گٹر کا ڈھکن لگا دیں. اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو راستوں کی صفائی کر سکتے ہیں, آپ قبرستانوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ محلے کی کوئی کمیٹی بنا سکتے ہیں, اس میں نوجوانوں کو انگیج کیجیے, بجائے اس کے کہ وہ کرکٹ کھیلیں, وہ کسی سماجی برائی کا شکار ہو جائیں, وہ کسی غلط جگہ پہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں. آپ ان کو آرگنائز کریں اپنے محلے کی سطح پر, اپنی کالونی کی سطح پر, اپنے ٹاؤن کی سطح پر, اور ان سے پازیٹیو ایکٹیویٹی کرائیں. آپ ان نوجوانوں سے بہت سے کام لے سکتے ہیں. یہ میری تجویز ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کے لیے. بہت شکریہ. اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ راجہ صاحب. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. ساتھ ساتھ میرے تمام سے دیکھنے والے ناظرین کا بھی بہت شکریہ, جن لوگوں نے ہمیں براہ راست دیکھا یا جو ہمیں ریکارڈڈ دیکھیں گے. میں ان تمام سے دیکھنے والے ناظرین کا بھی انتہائی مشکور ہوں جو وقتاً فوقتاً اپنے محبتوں بھرے پیغامات سے ہمیں آگاہ بھی کرتے ہیں. جس سے کہ آپ نے دیکھا آج کے میرے پروگرام کے مہمان تھے راجہ ارشد صاحب راولپنڈی سے, پاک سماج پارٹی کے بانی اور چیئرمین, اور ان کا منشور میں انتہائی اہم ایجنڈا پاکستان کو ڈیجیٹل کرنے کے حوالے سے, ڈیجیٹلائزیشن کے اعتبار سے یوتھ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں لے کر آنا, اور اسپیشلی ہمارے اداروں کو ڈیجیٹل کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرنا. تو یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے, دور جدت کی اہم ضرورت بھی ہے, کیونکہ دنیا کے جتنے بھی تمام تر ویل ڈیولپ کنٹری ہیں ان میں باقاعدہ طور پر ڈیجیٹلائزیشن ہو چکی ہے اور وہ اس وقت کامیاب تصور کیے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں کسی نیکسٹ سیشن میں اس طرح کے کسی نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت. اللہ حافظ.